अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस जब कौला इसने कहा रब्बु रब का तेरा ली वास्ते अलमलाइकती फरिश्ते इन्नी यकीनन मैं जाइलुन बनाने वाला फ़ी में अल अर्द ज़मीन खलीफतन एक जानशी या एक खलीफा। क़ौलू उन्होंने कहा आ क्या तजअलू तू बनाएगा, आ तजअलू क्या तू बनाएगा, फ़ी इसमें, फ़ी में हा इस, मन जो युफ़सिदु वो फ़साद करेगा, फ़ी में हा इस, व और यसफ़िक़ु यसफ़िक़ु वो बहाएगा, अद्दिमाअ खून, व और नहनु हम, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, नून फिर आ गया है शुरू में, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, बी साथ हमदी तारीफ़ का तेरी, व और नुक़द्दिसु हम पाकीज़गी बयान करते हैं, ला वास्ते का तेरे, क़ौला इसने कहा, इन्नी यकीनन मैं, अअलमु मैं जानता हूँ, मा जो ला नहीं तालमून तुम जानते हो। और याद रख जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि यकीनन मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या तू इसमें वो बनाएगा जो उसमें फ़साद करे और खून बहाए, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। उसने कहा यकीनन मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और ए इंसान तो इस वक्त को याद कर जब तेरे रब ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि क्या तू इसमें ऐसे शख्स भी पैदा करेगा जो इसमें फ़साद करेंगे और खून बहाएंगे, और हम तो वो हैं जो तेरी हम्द के साथ साथ तेरी तस्बीह भी करते हैं। यानी कि फ़रिश्ते यहाँ पे कह रहे हैं कि हम क्या तो इस ज़मीन में यानी वो ऐसे इंसान पैदा करेगा फ़साद करेंगे और खून बहाएंगे एक दूसरे का, जबकि हम तो हम्द के साथ तेरी तस्बीह करते हैं और तुझ में सब बड़ाइयों के पाए जाने का इकरार करते हैं। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि मैं यकीनन वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जो मलाइका ने कहा कि तू ऐसा आदमी ज़मीन में पैदा करेगा जो फ़साद करेगा और लोगों के खून बहाएगा, ये आदम पर अपनी बड़ाई के इजहार के लिए नहीं, ना खुदा ताला पे एतराज़ के लिए है, बल्कि खलीफ़ा के लफ्ज़ से उन्होंने इस्तदलाल किया है, क्योंकि खलीफ़ा के माने होते हैं जो हाकिम का कायम मुकाम हो। बस जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ज़मीन में खलीफ़ा बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने कहा कि खलीफ़ा की ज़रूरत तो तब होती अगर ज़मीन में ऐसे आदमी पैदा करने का इरादा होता जो आपस में लड़ भिड़ सकते हों और खून बहा सकते हों। बस फ़रिश्तों का ये फ़िक्रा कि तजअलू फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा ना खुदा ताला पर एतराज़ है, ना आदम की कमज़ोरी साबित करने के लिए है, बल्कि बनी नौ इंसान में से बाज़ लोगों की कमज़ोरी पर दलालत करने के लिए है जिन पर आदम ने हुकूमत करनी थी। सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो खून बहाएं और फ़साद करें, बल्कि इंसानों की अक्सरियत जो है वो अमन को पसंद करने वाली है। और अल्लमा इसने सिखाए आदम अल अस्समाअ नाम, कुल्ला सब, हा इस, सुम्मा फिर, आरदा इसने पेश किया, हम वो या उन, अला ऊपर या पर, अलमलाइकती फरिश्ते, फापस, कौला इसने कहा, अम्बिऊ तुम बताओ, नी मुझको, बी साथ,
اسمائی نام، ہاؤلائی ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ نے آدم کو سب نام سکھائے، پھر جن کے وہ نام تھے ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم درست بات کہہ رہے ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس آیت میں اسماء سے مراد صفات الہیہ ہیں جن کا صحیح علم خدا تعالیٰ کے سکھانے سے ہی آ سکتا ہے۔ آدم چونکہ مذہب کے قیام اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کے وصال کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ انہیں اسماء الہیہ سکھائے جاتے تاکہ ان کی امت ان ناموں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کو شناخت کرتی اور اس سے تعلق پیدا کرتی۔ اگر یہ نام نہ سکھائے جاتے تو ان کی امت کے ملحد اور بے دین ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کے ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ انسانوں کو متمدن ہونے کی ضرورت میں ان کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کے اصول سکھائے جن کے مطابق انہوں نے زبان کا علم جاری کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان عربی تھی، کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آدم کو جس زبان کا علم دیا گیا تھا اس کی بنا مسمیات اور اسماء کے اتحاد پر تھی، یعنی ہر چیز کا نام اس کی خصوصیت کی بنا پر رکھا گیا تھا، نہ کہ بے تعلق۔ اور یہ خصوصیت صرف عربی زبان میں ہے کہ اس کے تمام اسماء مسمیات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ ملائکہ کو آدم کے خلیفہ بنائے جانے پر اس لیے تعجب تھا کہ اس کے سبب سے خون ریزی اور فساد ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آئندہ پیدا ہونے والے کاملین کشفی طور پر دکھائے، خواہ وہ تقویٰ کے لحاظ سے کامل بننے والے تھے یا کفر کے لحاظ سے، اور پوچھا کہ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر ان کے نام بتاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم یا غضب کی صفات جس طرح ان لوگوں کے ذریعے ظاہر ہونے والی ہیں، کیا تم ان کی تفصیل دوسروں کو بتا سکتے ہو؟ دوسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ نیکی میں کامل ہونے والے تھے ان کے وجودوں کو ان کے سامنے کر کے پوچھا کہ کیا تم ان کی صفات اور خواص ظاہر کر سکتے ہو؟ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آدم کے ذریعے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ سفک دم کرنے والے یا فساد کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان نیک طبع اور شریف لوگوں سے ان کے دشمن جھگڑا کر کے خود لڑائی کی طرح ڈالیں گے۔ پس سفک کے دم کے مجرم دشمن ہوں گے، نہ کہ آدم علیہ السلام یا اس کے کامل متبع۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ قولو انہوں نے کہا سبحانہ پاک ہے کا تو لا نہیں علم لا واسطے نہ ہمارے الا مگر ما جو علمتا تو نے علم دیا نہ ہمیں انا یقیناً کا تو انتا تو العلیم الحکیم کامل علم والا اور کامل دانائی والا کامل حکمت والا ہے۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں کسی بات کا کچھ علم نہیں سوائے اس کے جس کا تو ہمیں علم دے، یقیناً تو ہی ہے جو دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں پہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا جواب سنا تو تب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا تو ہمیں علم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو مکمل علم رکھتی ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، کامل دانائی والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا تو بے عیب ہے، جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، یقیناً تو ہی کامل علم والا اور ہر قول و فعل میں حکمت کو مد نظر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ قولا اس نے کہا یا آدم اے آدم انبی تو بتا ہم ان کو بھی ساتھ اسمائی نام
اسم ہوتا ہے نام اور اسمائی ہوتا ہے نام کی جمع. ہم ان یا وہ، فا پس، لما جب، انبا اس نے بتایا، ہم ان کو، بی ساتھ، اسمائہم نام ان کے، قولا اس نے کہا، کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لا واسطے، کم تمہیں، انی یقیناً میں، عالموں میں جانتا ہوں، غیبہ غیب، السماواتی آسمان کی جمع ہے، و اور، الارضی زمین، و اور، عالموں میں جانتا ہوں، ما جو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، و ما اور جو، تم تھے، تکتمون تم چھپاتے ہو. اس نے کہا، اے آدم تو ان کو ان کے نام بتا. بس جب اس نے انہیں ان کے نام بتائے تو اس نے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یقیناً میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتا. پھر جب اس یعنی آدم نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یقیناً آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جو تم چھپاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامل علم والا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ جو ہے وہ کوئی حق کو جو ہے وہ پہچان نہیں سکتا اور جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے کا ظاہر کرنے والا ہے اور اس کو جاننے والا ہے. یعنی جب آدم علیہ السلام نے جو چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئی تھیں، ان کی صفات گنا دیں، تو خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو. تم یہ سمجھتے تھے کہ آدم مخلوقات پر کس طرح حکومت کر سکے گا، جبکہ اس کی مخلوق کی خاصیات کا علم نہیں. لیکن اب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ میں نے اس کے اندر خاصیات عالم کے جاننے کا مادہ رکھا ہے. چنانچہ اس نے چیزوں کی خاصیات بیان کر دی ہیں جن سے ثابت ہو گیا کہ میرا علم صحیح تھا اور تمہارا غلط تھا. فرشتے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ان کا علم بھی جو ہے وہ محدود ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا کہ وہ چیزوں کو سیکھ سکتے تھے، اور جیسے انسان کی میموری ہے اور اسی طرح وہ چیزوں کو یاد بھی رکھ سکتا ہے، جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ اسے یاد بھی رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے درجہ بدرجہ جو ہے وہ ترقی کی. انسان جو ہے وہ پہلے جانوروں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور جانوروں کی سی زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے گئے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ سیکھنے میں جو ہے انسان کا دماغ جو ہے اور ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا انسان کو کہ انسان ترقی کرنے والا تھا، سمجھنے والا تھا، سمجھ بوجھ والا تھا اور یاد رکھنے والا تھا چیزوں کو. اور اس جب قلنا ہم نے کہا، لی واسطے، الملائکتی فرشتے، اسجدو تم فرما برداری کرو یا سجدہ کرو، لی واسطے، آدم، پس سجدو انہوں نے فرما برداری کی یا انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبرا اس نے تکبر کیا، اور کانا وہ تھا، من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی خاطر سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور استکبار سے کام لیا اور وہ کافروں میں سے تھا. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرما برداری کرو. عربی زبان میں سجدہ کے معنی ظاہری سجدہ کرنے کے علاوہ فرما برداری کے بھی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا یہی معنی تھے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم کی فرما برداری کرو. اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ آدم کی پیدائش کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرو.
کہ اشرف المخلوقات کا بنانے والا جو رب ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. یعنی خدا تعالیٰ نے ایک کامل وجود پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش پر خدا تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرو. اس پر انہوں نے تو فرما برداری کی مگر ابلیس نے نہ کی. یہ استثناء منقطع ہے، یعنی جس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ پہلے گروہ میں شامل نہیں بلکہ اس سے الگ ہے. اردو میں اس کے لیے کوئی خاص لفظ یا طریق اظہار مقرر نہیں، اس لیے قریب ترین محاورے سے ترجمہ کیا گیا ہے. مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا یا وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا. اس لیے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ کوسچن ریز نہیں کیا جا سکتا اور فوراً سجدہ ریز ہو جانا ہوتا ہے. کامل اطاعت جو ہے وہ مقصود ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ابلیس اس میں شامل ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. اور قلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تو رہ یا تو سکونت اختیار کر انتا تو اور زوج یا بیوی کا تیرا الجنتا جنت اور کلا تم دونوں کھاؤ من سے اس روغدن با فراغت حیثو جہاں شئتما تم دونوں چاہو اور لا نہیں تقربا تم دونوں پاس جانا ہی اس الشجرۃ مخصوص درخت پس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا اور نہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ. اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کہ ایک مخصوص درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جنت کی نعمتوں کو میں سے کھاؤ پیو مگر ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ہوگا کیا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. پس ازلا اس نے پھسلا دیا یا پھسلا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان ان سے اس پس اخرجا اس نے نکال دیا ہما ان دونوں کو من سے اس کانا وہ دونوں تھے فی میں ہی اس اور قلنا ہم نے کہا اہبتو تم سب نکل جاؤ بعض کم تم لی واسطے بعدن بعض عدوٌ دشمن اور لا واسطے کم تمہارے فی میں الارضی زمین مستقرٌ عارضی ٹھکانہ اور متاعٌ فائدہ الی طرف ہین مدت یا ایک وقت تک. پس شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملہ میں پھسلا دیا، پس اس سے انہیں نکال دیا جس میں وہ پہلے تھے، یعنی کہ کہاں تھے؟ جنت میں تھے. جنت سے نکلوا دیا اور اس درخت کے معاملے میں پھسلا دیا. اور ہم نے کہا تم نکل جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے
اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک عرصہ تک قیام اور استفادہ مقدر ہے۔ اور اس کے بعد یوں ہوا کہ شیطان نے اس درخت کے ذریعے اور اس طرح اس نے انہیں اس حالت سے جس میں وہ تھے نکال دیا، اور ہم نے انہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور یاد رکھو کہ تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک اسی زمین میں جائے رہائش اور سامان معیشت مقدر ہے، کہ جب تک جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ جب تک زمین میں تم ایک خاص وقت تک، وہ وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ وقت کتنا ہے، اور اس وقت تک جو ہے آدم اور آدم کی اولاد یہاں پہ ہیں زمین پہ، اور اس میں تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ بھی ایک پریڈکشن ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت میں جو ہے جہاں پیار محبت اور اتفاق ہے، وہاں بعض بعض کے دشمن بھی ہوا کرتے ہیں، اور اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا شیطان کو ہے۔ شیطان ہی ہے جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، فاپس تلقا اس نے سیکھے، آدم من سے، ربی رب ہی اس کے، کلمات باتیں یا کلمات، فاپس تابا وہ مہربان ہوا، علا اوپر، ہی اس، انا یقیناً، ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا۔ یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود سے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی نہیں کر سکتا، اس کو معافی بھی نہیں مانگنی آتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ سکھائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے۔ تو آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا ہوں گے؟ یہی ہوں گے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے سے یہ ظلم ہو گیا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو پاک ہے۔ تو بس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب آدم نے معافی مانگی تو نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ رحیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات سیکھے، مطلب اور ان کے مطابق دعا کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا تو اسی کے مطابق دعا کی، اور سچ بھی یہی ہے، سچ بات بھی یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو کوئی جو ہے وہ استغفار بھی نہیں کر سکتا، معافی بھی نہیں مانگ سکتا اپنے گناہوں کے بابت۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور اس کی طرف پھر فضل کے ساتھ متوجہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جو آدم کو سکھائے کلمات، جب آدم نے ان کلمات کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھر اپنے فضل کے ساتھ متوجہ ہوا، یقیناً وہی بندوں کی مصیبت کے وقت بہت ہی توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم نکل جاؤ، من سے ہا اس، جمیعاً سب کے سب، واپس، اما اگر، یاتیننا وہ آئے، کم تمہارے، من سے نی میری، ہدن ہدایت، واپس من جو، تابعہ اس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت، واپس لا نہیں، خوف خوف، علا اوپر، ہم ان و اور، لا نہ، ہم یحزنون وہ غم کریں گے۔ کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ تب ہم نے کہا، جاؤ سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر پھر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی آئندہ کا خوف ہوگا، یعنی کہ انہیں نہ ہی آخرت میں جو ہے وہ
کوئی بھی عذاب کا ڈر ہوگا، کیونکہ خدا ان کو اس ہدایت کے راستے پہ چلائے گا، تو پھر وہ کوئی خوف نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہر غم، ہر خوف مٹا دے گا۔ اور پھر وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ والذین اور الذین جو لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا، اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بھی ساتھ آیاتی نشانات نا ہمارے، اولئک یہی ہیں، اصحاب ساتھی، النار آگ، یا اصحاب النار آگ والے یا آگ کے ساتھی، ہم وہ، فی میں، ہا اس، خالدون رہنے والے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ پہنچی انسانیت تک، اور جو انسان ان میں سے جو ہوں گے جو انکار کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا، وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ ضرور دوزخ میں پڑنے والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ، اور اس میں رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔